नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत के बारे में। इमरान खान क्या कहते हैं, और उसके बाद पंजाब में दिए जाने वाला एक फतवा जिसने अल्फाज की बहस का आगाज कर दिया है। अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ बीट। पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मची हुई नजर आ रही है। तब्दीली की एक हवा है जो अब चल पड़ी है। नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हो चुकी है। JUI हुकूमत से अलहदा होकर भी हुकूमत के साथ ही नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से सख्त नाला नजर आते हैं, और कई बड़े सियासी रहनुमा अपनी जमातों की पॉलिसियों से नाराज होकर एक और जमात में जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं। और जिस जमात का नाम लिया जा रहा है वो है इमरान खान की तहरीक इंसाफ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के कई बड़े नाराज रहनुमा जल्द ही इमरान खान की तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में आने वाली इस तब्दीली में इमरान खान एक नहायत अहम किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान आजकल बहुत सरगर्मी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने देते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान के इन धरनों के बारे में कुछ हलकों ने मुसलसल ये क्रिटिसाइज किया कि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये तो सिर्फ इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बार बार बात हो रही है नई सियासत की, तब्दीलियों की। क्या आपकी जमात में भी नए लोग आ रहे हैं, कोई नए इत्तेहाद हो रहे हैं? देखिए, इलेक्शन की तैयारी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल जो हालात हैं उसको करनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम इतना अनस्टेबल है, कोई किसी टाइम पे कुछ हो सकता है। अगर ये आर्टिफिशली अमेरिका की जंग लड़ने की वजह से पैसे ना मिलें तो आज पाकिस्तान में गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख के, माशी हालात देख के, तो मेरे ख्याल में सारी पार्टीज इस वक्त अपनी तैयारी में है कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स करती है, तो हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। मगर खान साहब, ये लोग हैं कौन जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने आपको ज्वाइन किया। किसी का ताल्लुक बताया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर नाज़िम है, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले। क्या क्राइटेरिया क्या है आपका इन नए लोगों की ज्वाइनिंग के बारे में? देखिए, हमारी पार्टी का एक असूल है कि ज्वाइन सब कर सकते हैं, लेकिन टिकट हम उन लोगों को देंगे। हमने रिक्वायरमेंट रखी है कि जो अपने असासे डिक्लेयर करें। जो अपना असासे डिक्लेयर करेगा वो ना अपना टैक्स छुपा सकता है, और अगर उसने करप्शन की वो भी छुपा नहीं सकता, वो नुमाया हो जाएगा। और अगर हमने अपनी पार्टी के अंदर अगर हमने किसी ने असासे गलत डिक्लेयर किए तो हम अंदर खुद डिस्क्वालीफाई कर देंगे उनको। हम समझते हैं कि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए है कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का करप्शन और टैक्स की चोरी है, और जो अपने असासे डिक्लेयर कर दे वो दोनों नहीं कर सकता। तो फिर अगर इस क्राइटेरिया में वो लोग भी आ जाएं जिनका ताल्लुक किसी और जमात से है, जिनमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातें भी शामिल हैं, तो क्या आप उनको भी वेलकम करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। अगर पॉलिटिकल लोग हैं और किसी वजह से भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन टिकट देना असल इशू है। ओहदा देना और टिकट देना, ये हम स्क्रूटनाइज करके दें। मगर आपने मारी मेमन साहबा को भी दावत दी, जबकि उनका माजी में उनसे ताल्लुक रहा है जिनसे आप नाराज रहे हैं। मारी मेमन साहबा को भी शामिल करेंगे अपनी जमात में? बिल्कुल दी है, और देखें अब वो उन्होंने अपना खुद फैसला करना है। औरों को भी दी हुई है। कई लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में हम समझते हैं कि जिन्होंने अपने आप को साफ रखा है इस किस्म की आजकल के हालात में और इस पॉलिटिक्स में। और मैं समझता कई लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज में जकड़े हुए हैं, वो किसी ना किसी वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन वो एक चेंज चाहते हैं, वो साफ सियासतदान है। हम उन सबको दावत देंगे। आपने खुद कहा कि औरों को भी आपने दावत दी हुई है। कौन कौन से लोग हैं जिनको आपने दावत दी हुई है, जरा बताना पसंद करेंगे? नहीं, वो इस वक्त हम आपको नाम नहीं बता सकते क्योंकि बड़ा डेलिकेट सिचुएशन है। चले नाम मैं आपको बता देती हूँ। कई नामों में शामिल कुरैशी, हनीफ अब्बासी जैसे नाम तो शामिल नहीं है।
نہیں میں ابھی وہ انشاءاللہ آپ کو میں ابھی انکشاف ہوگا آنے والے دنوں میں. نہیں میں دیکھیں نا ہر قسم کی سچویشنز ہیں پالیٹکس میں اور ہم کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے اس وقت. چلیں میں آپ کو یہی سوال ایک اور طریقے سے کرتی ہوں. فرض کریں شاہ محمود قریشی یا حنیف عباسی آپ کی جماعت میں آ جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ پیور اسپیکولیشن ہے. اگر وہ پارٹی میں آنا چاہے ہماری بات چیت چل رہی ہے, کئی پولیٹیشن سے چل رہی ہے اور ہم ان کا نام اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ ان سارے کی اپنی پارٹیز کے اندر انہوں نے جو بھی اپنے معاملات طے کرنے ہیں, تو اس لیے میں پری میچور کوئی بات نہیں کروں گا. مگر خان صاحب فلور کراسنگ کو برا کہتے ہیں لوگ, لوٹے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا, تو کیا یہ پھر فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا مطلب کہ اگر کوئی پولیٹیشن اپنی پارٹی چھوڑنا چاہتا ہو اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے یا جو انہوں نے ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں پورا کر رہے اور وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, تو یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے. دیکھیں انہوں نے سب سے بری چیز 18ویں ترمیم میں کیا کی ہے. انہوں نے اس ملک میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی ہے کہ آپ جو پارٹی لیڈر جسے مرضی چاہے نکال دے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ تو اچھا, اور پارٹی لیڈر اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی کو بھی نکال سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پارٹی کے اندر الیکشنز کی بھی وہ ختم کر دیا, وہ جو کلوز تھا. دیکھیں نا ایک مشرف کے دور میں اچھا کام ہوا تھا, پارٹی میں الیکشنز ہونے چاہیے, تو انہوں نے تو پارٹی کے اندر ڈیموکریسی بالکل ختم کر دی ہے. تو ہم اگر کوئی لوگ ان کی اس قسم کی جو سیاست ہوئی ہے اس سے تنگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ اس پہ کون سی بری چیز. اچھا, نقصان کرنے والی باتوں کی بات ہو رہی ہے, عوام کے فائدے کی بات ہو رہی ہے, تو جو آپ نے دھرنے دیے ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ عوام کے فائدے کے لیے کیا فائدہ ہوا ہے عوام کو آپ کے دھرنوں سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپوزیشن پارٹی, ہم اپوزیشن میں, ہم اسمبلی میں بھی نہیں ہیں, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو پاکستان کی قوم کو جو ان کے معاملات ہیں, جو حالات ہیں, جس طرح کے ان کے خدشات ہیں, جو جس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے, تو ہمارا کام ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں. اپنی عوام آواز بلند کرنا ضروری ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ڈائریکشن بھی پتہ ہونا چاہیے نا. مثلاً فار انسٹنس میں آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتی ہوں, میزائل حملوں کی بات ہوتی ہے, ابھی کچھ دن پہلے الیاس کاشمیری مارا جاتا ہے ان میزائل حملوں میں, اور اس کا تعلق ہے پی این ایس میران پہ ہونے والے حملے سے. تو پھر یہ آرگیومنٹ کہاں تک سٹینڈ کرتا ہے کہ کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے, کس چیز سے نقصان ہو رہا ہے؟ تو پہلے شروع ہو جائے نا, الیاس کشمیری تو ابھی مرا نا. سب سے پہلے نیک محمد مرا تھا, اس کے بعد ایک مسعود مرا تھا سے پہلے, وہ پہلے لیڈر تھا. تو کیا ہو گیا, اس سے کوئی کم ہو گئے؟ وہ بھی مرے, پھر اور مرا, پھر اسامہ مر گیا. کیا اس سے ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی؟ مگر خان صاحب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ کے دھرنوں کے بعد بھی شاید کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا, دھرنے کے بعد آپ بیرون ملک چلے جاتے ہیں, ہر دھرنے کے بعد آپ ایک بیرونی دورے پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں پولیٹیشین, کوئی پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی باہر سارے پاکستان میں پبلک میٹنگز کر رہا ہو, پاکستان میں جلسے کر رہا ہو, پبلک میں نکل رہا ہو, ایک مجھے پولیٹیشین گنا دے, ایک گنا دے. قلعوں میں کوئی بند ہیں, نکلتے ہیں تو 60 گاڑیاں ہیں, جلسہ کرتے ہیں تو بند کمروں کے اندر کرتے ہیں, 4 دیواری کے اندر کرتے ہیں. میں ابھی جلسہ کر کے آ رہا ہوں. یعنی کوئی اس سے زیادہ کام کرتا ہے. اب پرابلم جو ان کی نہیں ہے, جو میری ہے, ایک نمل یونیورسٹی بن رہی ہے, ایک ہماری, اب اس سے پہلے میں فلڈز کے لیے پیسے اکٹھے کیے جو ہم گاؤں بنا رہے ہیں, ایک شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا ڈیفیسٹ ہے 1 ارب روپیہ صرف غریبوں کے علاج میں, ٹوٹل ڈیفیسٹ 180 کروڑ روپے کا ہے. ایک پشاور میں شوکت خانم شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے جو سب سے بڑے پیسے کی فنڈنگ کی سورس ہے وہ اوورسیز پاکستانی. وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں جب وہ پیسے جمع کرتے ہیں. مثلا ابھی جمعے کو مجھے لندن انوائٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت زیادہ پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں شوکت خانم کے لیے, تو میں اس کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے. میرا نہ وہاں کوئی شاپنگ کا ٹرپ ہوتی ہے, نہ میرے وہاں کوئی گھر ہے, نہ جائیدادیں ہیں, نہ میری پراپرٹی ہے, نہ بینک بیلنسز ہیں. مگر خان صاحب آپ نے ایک اور بڑی عجیب بات کی, آپ نے کہا صدر زرداری سے آپ نے تیز آدمی کوئی دیکھا نہیں ہے. ایسی کیا تیزی ہے صدر صاحب میں؟ میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا.
میں نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ میں کہا وہ ان پہ بھاری ہوتا ہے جو 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کرپٹ پولیٹیشین ہوتا ہے اس کو زرداری ہلنے نہیں دیتا، وہ فٹافٹ کمزوری پہنچ جاتا ہے، ان کی کمزوری پکڑ کے چاہے یا وہ خوف دلوا دیتا ہے کرپشن کیسز سے اور یا وہ خرید لیتا ہے۔ تو یہ آصف زرداری ان لوگوں پہ بھاری ہے، اس لیے تو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سارے سیاستدان مل ملا کے جو ہم نظام بچا رہے ہیں، ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، لوگوں کا بچاروں کا قتل ہو رہا ہے، معاشی قتل ہو رہا ہے، قانون نام کی چیز نہیں، جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے، لیکن یہ نظام بچا رہے ہیں۔ یہ کیوں یہ نظام نہیں بچا رہے، یہ سٹیٹس کو بچا رہے ہیں۔ اور زرداری نے ساروں کو سٹیٹس کو کے پولیٹیشنز کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا۔ اپوزیشن بھی ہے تو وہ فرینڈلی ہے، وہ بھی آپس میں اتنی دور تک نہیں جاتے، نورا کشتی کھیلتے ہیں لیکن اتنی دور تک نہیں جانے دیتے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچ جائے۔ چلیے زرداری صاحب پہ بات ہوئی، میاں صاحب پہ آتے ہیں۔ میاں صاحب آج کل بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ملکی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ کچھ اداروں پہ اتنی سخت تنقید کریں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو نواز شریف کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جب وہ آصف زرداری کی ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے تھے تو تب ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ فوج کی بربادی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ سب نے کہا جی ہم جمہوریت آ رہے ہیں، یہ نواز شریف کے بار بار بیان آئے کہ ایک طرف تنقید کرتے تھے آصف زرداری کے، لیکن اب گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہونے دے کہ ہم جمہوریت اور نظام بچا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی جمہوریت کے اندر کیا کوئی پرائم منسٹر یا ڈیموکریٹک لیڈرشپ اجازت دیتی ہے کہ دوسرے ملک آ کے آپ سے ڈائریکٹلی، آپ کمانڈر ان چیف سے ڈائریکٹ باتیں کریں؟ کوئی ملک اجازت دیتا ہے؟ کوئی ڈیموکریسی اجازت دیتی ہے؟ یعنی کون سی ڈیموکریسی؟ آپ مجھے بتائیں ہندوستان کے اندر ان کا کمانڈر ان چیف ایک سٹیٹمنٹ دے کے دکھا دے، کیونکہ ان کی پولیٹیکل جینوئن ڈیموکریسی ہے۔ اچھا، ایک اور بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کبھی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میں نے خود آپ کو کہا کہ 6 مہینے پہلے جنرل پاشا کو ملا ہوں وار آن ٹیرر کے اوپر، جس کے بعد میں نے سارے پبلک میں کہا تھا کہ ہم 90 دن میں ختم کر سکتے ہیں ٹیررزم۔ یہ جنرل پاشا سے میں نے ڈسکس کیا تھا سارا ٹیرر۔ تو کیا پھر اس ملاقات کے بعد دوبارہ بلایا آپ کو پاشا صاحب نے یہی ڈسکشن مزید کرنے کے لیے؟ جنرل پاشا سے ملاقات نہیں، یہ بات وار آن ٹیرر کے اوپر، اور اس کے بعد جو میں بار بار آج بھی کہتا ہوں کہ 90 دن میں نکل جائیں گے، ان سے ڈسکشن کے بعد اس کے بعد میری کوئی بات نہیں ان کے ساتھ۔ اور دیکھیں بات سنیں، ان لوگوں کو یہ وثاقیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پاور میں آ کے اپنی فیکٹریاں بنانی ہوتی ہیں، این آر او لینا ہوتا ہے، اپنا مال بچانا ہوتا ہے، جو ان کو جو ہر لوٹے کبھی کلا بازیاں کھا کے اپنے آپ کو ضمیر بیچ کے ایک میں آنا ہوتا ہے ذاتی مفادات کے لیے۔ میں آپ کو ایک آج بات بتا دوں کہ مجھے کوئی اتنی اقتدار کی ضرورت نہیں، صرف ایک طرح آنا چاہتا ہوں، جب پاکستانی عوام مجھے لے کے آئے گی تب آؤں گا، اگر نہیں لے کے آتی اپنے ضمیر کی آواز اٹھاتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا اپنے ملک کے لیے، لیکن مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے پاور میں آنے کے لیے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو بیچنا ہوتا میں بہت پہلے بک گیا ہوتا۔ 1988 میں پہلی آفر آئی تھی وزارت کی، آج سے 23 سال پہلے کی، پھر اس کے بعد 19 سال کے بعد ایک آفر، 19 سال پہلے آفر آئی تھی، پھر وزارت کی آفر آئی تھی۔ اس کے بعد میں کسی تین دفعہ تھے 3 الیکشنز میں، تینوں میں ہم الائنس کر کے کہیں نہ کہیں اپنی اقتدار کا حصہ بن سکتے تھے۔ اگر آج تک 15 سال کی پولیٹکس میں باہر بیٹھے رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ایک نظریاتی آدمی ہوں، ہماری پارٹی نظریاتی ہے، ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ جو یہ وزارتوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی پولیٹکس کر رہے ہیں۔ ہم یا تو ملک میں انقلاب لے کے آئیں گے یا ہم باہر بیٹھے رہیں گے اپوزیشن۔ اچھا یہ بتائیں، آئندہ الیکشن آپ کو کب نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو فائدہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور چلا جائے، یعنی کہ 1-1.5 سال چل پڑے، لیکن جو ملکی حالات ہیں، میں نہیں، ساری پاکستان قوم اس وقت خوف زدہ ہے جو حالات ہیں، یعنی کبھی بھی ملک میں اس طرح کی انارکی نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو چیچنز کو جو اٹاپسی کی تھی، پوسٹ مارٹم جس ڈاکٹر نے کیا تھا، اس کو پولیس نے پکڑ کے مارا، یا یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی ایسے نہیں۔ اچھا 25 جون کو آپ ملتان جا رہے ہیں، وہاں کیا پلان ہے آپ کا؟